बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज भी कुछ अदलिया रिलेटेड मामलात जो हैं वो ज़्यादा हैं, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF का एक वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और उसने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद एक एलामिया भी जारी कर दिया गया है और उसमें जो बातें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर आज गैर मामूली तौर पे सहाफ़ियों से भी 1 घंटे तकरीबन मुलाकात हुई है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे। तो उनसे क्या बातचीत हुई, वहाँ क्या सवाल जवाब हुए, बड़े दिलचस्प जो हैं वो ख़बरें हैं आपके लिए, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और एक और यानी कि जो ख़बर हमने देखी, जो जिसके जवाब में आज स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो कुछ गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या कहा वो भी सब कुछ जो है वो सामने रखते हैं। शामी साहब, कहाँ से स्टार्ट करें सर, क्योंकि अदलिया ही अदलिया है आज तो। जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। फैसलाबाद का जो घंटा घर है वो हर बाजार से नजर आता है। अच्छा, तो अब ये अदलिया का मामला है, एहतियात के साथ खा स्पीकर साहब से शुरू कर लें, खा चीफ जस्टिस साहब से शुरू कर लें, सर बात तो वहीं ठहर जाएगी ना, आके बात वही रुकेगी। लेकिन सर, जो आज फिर शुरू करते हैं, स्पीकर अयाज सादिक साहब जो है वो, क्योंकि एक बयान आया था जज साहब की तरफ से एक केस की, आया था रिमार्क्स, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी सर, थैंक यू। उन रिमार्क्स पर आज क्या कहा, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए, असेंबली में क्या कह रहे थे। मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज़ अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to the honorable judge this is not acceptable to the parliament. अगली बात भी बता दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट, जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका जो बैकग्राउंड है, शामी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया समेत तमाम सुतून गिर चुके हैं। अदलिया का सुतून हवा में है, लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं हैं। उसके जवाब में आज ये असल में एक वबा चल पड़ी है कि जज हज़रात जो हैं ऐसे रिमार्क्स देते हैं अदालत में, जिनकी सुर्खियां लगें, जो मीडिया में बड़ी अहमियत हासिल कर जाएं। और ये पहले भी हल्का फुल्का काम तो चलता रहता था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के अहद में इसको बड़ा फ़रोग मिला। अच्छा। और वो हर अदारा जो है उसको टारगेट किया जाता था, यानी एक इस तरह का तासुर था कि बस अल्लाह के बाद अगर कोई ताकत है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। और जज हजरात दूसरे जो हैं पर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। साकिब निसार साहब, तो आप देखिए कि साकिब निसार साहब आ गए, क्या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ रिमार्क्स नहीं दिए, बल्कि ऐसा हुआ कि जाके अस्पतालों को मारना शुरू कर दिया, अदालतों के मारने शुरू कर दिए, वो डांट डपट शुरू कर दी, लोगों को उनकी मुलाजमतों से हटाना शुरू कर दिया। हमारे बड़े माया नाज डॉक्टर हैं रियासुल नबी तैयब साहब, वो जनरल अस्पताल के चीफ एग्जेक्टिव थे। अच्छा। बड़ी मुश्किल से उनको लाए थे, उनकी मिन्नत समाजत करके, उनके खिलाफ खड़े खड़े एक्शन कर दिया। उधर हमारे डॉक्टर राशिद ज़िया थे, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अच्छा, उनके खिलाफ बदजुबानी कर दी। और मतलब डॉक्टर सईद अख्तर जो थे PKLI को टारगेट कर लिया। हाँ जी। तो एक बदतमीजी का एक तूफान बरपा था। और फिर ये भी कि हर शख्स को बुलाना है। अब अदालतें जो हैं भाई, IG को बुलाओ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ, फलाने वजीर को बुलाओ, वजीर आजम को बुलाओ। अब एक दिन उन्होंने वजीर को बुला लिया तो 2 वजीर भागे हुए आए बेचारे, तो समझे मुझे बुलाया है, वो मुझे बुलाया है। हालांकि दस्तूर में लिखा हुआ है वजीर आजम को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सजाद अली शाह साहब ने एक बिद्दत का आगाज कर दिया था और नवाज शरीफ साहब को तलब किया, और उन्होंने भी
ایک بڑی مطلب فراخ دلی سے ان کے سامنے پیش ہونے کا اعلان کر دیا. پیش ہوئے. ایس ایم ظفر صاحب ان کے وکیل تھے مرحوم, انہوں نے مشورہ دیا. وہ مرنجہ آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہو جائیں. اور پیش ہوئے تو پھر انہوں نے خلافت راشدہ کی مثالیں دیں کہ جناب چیف جج صاحب نے بلایا تھا خلیفہ کو, وہ اس کے سامنے پیش ہو گئے تھے. مطلب یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی انا جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گی. لیکن چیف جسٹس صاحب تو مزید اینٹ گئے اور ماش کے آٹے کی طرح. تو پھر انہوں نے کاروائی شروع کر دی. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا, پھر ہنگامہ ہو گیا. ایک کارکن جو تھے مسلم لیگ نون کے, وہ یعنی عدالت کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا. تو بہرحال اب یہ دیکھیے, اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جج حضرات کو پہلے تو یعنی لوگوں کو بلانے میں احتیاط کرنی چاہیے. اب آئی جی جاتا ہے, چیف سیکرٹری جاتا ہے, سارا دن کام ہی کوئی نہیں ہوتا. بھئی آپ ان کے ایڈوکیٹ جنرل موجود ہیں, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل موجود ہیں, ان کے ذریعے احکامات جاری کریں, ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ اب بھئی پارلیمنٹ کو بھی آپ نشانہ بنا لیں, آپ عدلیہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا اظہار خیال کر لیں, آپ پھر انتظامیہ کو بھی. ایسا نہیں ہے, آپ کو انصاف دینے کے لیے اس کرسی پہ بٹھایا گیا ہے, مذاق اڑانے کے لیے یا مذاقہ خیز ریمارکس دینے کے لیے نہیں بٹھایا گیا. تنقید بھی نہیں کر سکتے شامی صاحب, وہ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے, فیصلوں سے بولے. جو بھی کرنا ہے, جن کا مقدمہ ان کے سامنے ہے, اس مقدمے کے بارے میں فیصلہ کرے. اچھا, تو یہ اس طرح کی ریمارکس کی صورت میں جب وہ ریمارکس دیے تو اب سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کو غصہ آیا اور انہوں نے آج متنبع کیا ہے. کیونکہ اگر آپ اسی طریقے سے چلتے رہیں تو اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کرتے ہیں تو عدالت جو ہے اس کے پاس بھی اختیار موجود ہے, تو اس کے پاس پارلیمنٹ کے پاس بھی ہے. پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ استحقاق کمیٹی ہے. اچھا, جو پریویلیج کمیٹی ہے وہ بلا سکتی ہے کسی بھی شخص کو. اچھا, پھر آپ یہ کہیں ہمیں تو تحفظ حاصل ہے, تو تحفظ تو وزیر اعظم کو بھی حاصل ہے. تو نواز شریف صاحب جو تھے جب سپیکر تھے گوہر ایوب, تو انہوں نے بڑا ان کو زور دیا کہ آپ جو پریویلیج کمیٹی ہے نا اس میں چیف جسٹس کو طلب کر لیں. اچھا, کہ چیف جسٹس جو ہے اس نے کچی پیشی میں وہ جب فلور کراسنگ جو تھی اس پہ پابندی لگائی گئی اور چیف جسٹس نے کچی پیشی پر وہ دستور کی ترمیم معطل کر دی. اچھا, یعنی کوئی پیٹیشن نہیں تھی اس پہ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے کہ یہ تو پھر لوٹاکریسی کو فروغ دے دیا. اس پر انہوں نے کنٹیمپٹ کی کاروائی شروع کر دی. تو اب بات یہ, نواز شریف صاحب یہ بات اگر پارلیمنٹ کے اندر کہتے تو یہ کاروائی نہ ہو سکتی, لیکن بہرحال کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو بات کہی جاتی ہے اس کے تحفظ حاصل ہوتا ہے. بہرحال چیف جسٹس کو دستور منع کرتا ہے عدالتوں کو کہ وزیر اعظم کو طلب کریں, لیکن انہیں طلب کر لیا. اب طلب کیا ایک لمبی کہانی ہو گئی. اب وزیر اعظم نے کہا گوہر ایوب سے, وہ مسلم لیگ نون سے تعلق تھا ان کا, بھئی آپ سپیکر ہیں, آپ چیف جسٹس کو طلب کریں. انہوں نے کیسے یہ پارلیمنٹ کی گستاخی کر دی ہے, تو مطلب پارلیمنٹ کا جو مذاق اڑایا. مگر سپیکر جو تھے وہ اس پہ تیار نہیں ہوئے. اچھا, گوہر ایوب نے کہا کہ نہیں, معاملہ ویسے طے ہو جائے گا, اداروں میں بہت ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. اب کیا ہوگا, یعنی اب جیسے یہ ہے, اب نہیں, اب تو انہوں نے توجہ دلا دی ہے اور ہاؤس میں بیٹھ کر ایک انہوں نے سرزنش کر دی ہے. اب میرے خیال عدالتیں جو ہیں اس کا نوٹس لیں گی اور ان کو اپنے آپ کو دیکھیں اپنے دائرے میں اپنے وقار کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ کام کرنا چاہیے. وزیر قانون کو سر انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ متعلقہ جج کو یہ پیغام پہنچائیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. ان کا جو جج حضرات ہیں ان کا بھی بڑا احترام ہے, عدلیہ کا وقار اپنی جگہ ہے, اس کا ایک کانفلکٹ ریزولوشن تو عدلیہ نے کرنا ہے نا, سنوائی تو لوگوں کی عدلیہ نے کرنی ہے. تو عدلیہ کا احترام اور وقار اپنی جگہ ہے, لیکن اس طرح کے ریمارکس سے اور اس طرح کی باتوں سے خود وہ احترام مجروح ہوتا ہے, وقار مجروح ہوتا ہے. بالکل, میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی غور کریں, جو کوڈ آف ایتھکس ہے ججوں کا وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اس کو بھی نافذ کرنے کی ضرورت ہے سختی سے. بھئی ہمارے زمانے میں جب ہم نے قدم رکھا تھا کوچہ صحافت میں, تو جج حضرات تو شادیوں پہ بھی نہیں آتے تھے. جج تو اپنے بالکل صوفی بن کے بیٹھتے تھے اپنے حجروں میں, اور ان کے چیمبرز میں
ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، بالکل مطلب کوئی ججوں کے دفتر عوامی رابطہ بالکل نہیں کسی بالکل، ان کے دفتر میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون کامن روم میں ہوتا تھا، وہاں اگر کسی کو ایمرجنسی ہو گئی ہے وہاں ٹیلی فون آتا تھا، جج صاحب جا کے سن لیں وہاں، ان کے ہر جج کے چیمبر میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا تاکہ لوگوں سے رابطہ نہ ہو، لوگوں سے ملے نا، تاکہ ان کا ایک اپنا لوگوں سے جو خلط ملط ہونا ہے، جو اختلاط ہونا ہے، اس کے بھی تو مسائل نا۔ اب تو جج حضرات جو ہیں، اب کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، جو شادیاں ہوتی ہیں ان پہ لاکھوں روپے کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں ججوں کو اور سرکاری افسروں کو، اور وہ وصول کرتے ہیں، اور 1,000 کی 1,500 کی نفری ہوتی ہے، معزز مہمان بلائے جاتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی تو کوئی کوڈ بنانا چاہیے نا، آپ سرکاری افسر ہیں، آپ جج ہیں، آپ جرنیل ہیں، آپ اپنے حدود میں رہیں۔ کیا لکھیں؟ وہ کارڈ بھی لکھ دیتے ہیں، کیش آنلی بھی تو لکھ دیتے ہیں۔ نہیں، اب یہ نواز شریف صاحب کی شادی ہوئی نا، پوتے کا ولیمہ، اوپر لکھ دیا کہ ہم کوئی تحفہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کیش قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیش بھی نہیں۔ سید منور حسن کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، جماعت اسلامی کے امیر مرحوم جو تھے انہوں نے بھی لکھ دیا کوئی کیش نہیں قبول کیا، کوئی تحفہ قبول نہیں کیا۔ اور دنیا بھر میں، امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ آپ کو پابندی ہے کہ $10 یا $15 سے زیادہ کی کوئی چیز قبول نہیں کر سکتے تحفے میں۔ تو پاکستان میں تو ہر چیز ہم نے خراب کر دی ہے، ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایسے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے تحفے وصول کیے جاتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائے آپ جب معلوم کر لیں تو پتہ چلا پوری شادی اسپانسر ہو گئی، بہت سے لوگ اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، شادیاں اسپانسر بھی ہوتی ہیں، ہوٹل والے بعض اوقات بل نہیں لیتے۔ وہ تو سر وہ ٹک ٹاکر وغیرہ ٹائپ یا کوئی سیلیبریٹیز ہوں تو ان کے، مگر اچھا اب یہ وقت آیا کہ اس کے بھی کوڈ ہونا چاہیے۔ آپ جو سرکاری افسر ہیں، آپ جج ہیں، آپ جرنل ہیں، آپ کی شادی میں 50-100 آدمی سے زیادہ نہیں آئے گا۔ صحیح ہے۔ آپ قریبی عزیزوں کو بلائیں اور یہ تماشے ختم کر دیں۔ یہ ریاست جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، اس کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کی مثالیں دیتے تھے نا، اپنے صحابہ کرام کی اور ہمارے خلفائے راشدین کی، بالکل، کہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو کہا تنخواہ مقرر کی جائے۔ صبح کاروبار کے لیے جا رہے تھے مارکیٹ کی طرف، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا آپ کہاں جا رہے ہیں امیر المومنین؟ انہوں نے کہا بھائی دکان کھولنی ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ امیر المومنین ہیں، اب دکان نہیں کھولنی، اب لوگوں کا آپ نے بوجھ اٹھانا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ انہوں نے کہا نہیں آپ یہ کہا، پھر کیا کریں؟ معلوم ہوا کہ بھئی آپ ان کی تنخواہ مقرر کریں۔ اب تنخواہ مقرر کیا کریں؟ کس حساب سے؟ امیر المومنین نے کہا کہ جو کم سے کم اجرت ہے، اچھا، وہ میری مقرر کر دی جائے، منیمم جو منیمم۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بڑی بات، عام شخص کا، مزدور کا، محنت کش کا، وہ جتنے درم میں یا دینار میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر میرا بھی نہیں ہوگا۔ اب آج کل رکھیں نا 37,000 ہے نا کم سے کم دفعہ، کم از کم۔ تو امیر المومنین جو ہیں آصف علی زرداری صاحب اور ان کے جناب چیف ایگزیکٹو جو ہیں شہباز شریف صاحب، 37,000 پر تنخواہ ہونی چاہیے سر۔ ابھی تو جو تنخواہیں مزدور کی تنخواہ ہے بڑھائی گئی ہیں، ابھی تو تنخواہیں وہ ترمیمی بل منظور ہو گیا ہے اضافے کا، اب تو سیکرٹری کا برابر ہو گئی ہیں، یعنی 5,19,000 روپے جو ہے وہ تنخواہ نہیں، اب انہوں نے یہ کیا کہ سیکرٹری جو فیڈرل گورنمنٹ کا سیکرٹری ہے اس کے برابر تنخواہ ہو جائے گی۔ اب یہ تو اب جب سب کی آپ سارے کی تنخواہیں کم کریں تو اگر ایسی ہیں تو سیکرٹری کے لیول پہ تو ایم این اے کی تنخواہ ہونی چاہیے نا۔ ایم این اے بھی تو بیچارہ دن رات مشقت کرتا ہے اور 2 گھر چلاتا ہے، ایک وہاں حلقے کا اور ایک یہاں رہتا ہے، یہاں آ کے بیٹھتا ہے، تو یہ اس کا بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا۔ یعنی عوامی خدمت وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ دائرہ کہ ان کو نہیں، آخر روٹی تو کھانی ہے نا، اب مہمانوں کو بھی اپنے استقبال کرنا ہے، اخراجات بھی کرنے ہیں، تو یہ تو کچھ کثرت رائے سے بل منظور ہوا ہے۔ اس پہ سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں ویسے سر۔ انہوں نے یا صادق صاحب نے کہا بھئی جس آدمی کو اختلاف ہے وہ لکھ کے دے دے کہ میں نے یہ تنخواہ نہیں لینی۔ اچھا، کسی نے لکھ کے نہیں دیا؟ وزراء کا تو کہا تھا وہ نہیں لیتے تنخواہ۔ نہیں، جو وزراء کئی لیتے ہیں کئی نہیں لیتے، جن کے پاس اپنے وسائل ہیں، اپنا کاروبار ہے، وہ نہ لے۔ صحیح۔ جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ان کو ضرور لینی چاہیے تنخواہ، کیوں نہیں لینی چاہیے؟ جب آپ یا تو کوئی پیمانہ مقرر کرے نا، تو بات یہ کہ اگر آپ وزیر اعظم کے پاس وسائل ہیں
وہ بڑے سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، نہ لے تنخواہ. صحیح. زرداری صاحب نہ لے تنخواہ. تو اگر لینا ہے تو لے بھی سکتے ہیں، ہم اعتراض نہیں کر سکتے اس پہ. چلیں سر، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں کورٹ کے حسیب ملک صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ صحافیوں سے جو ڈیلیگیشن ہے ہاں جی وہ چیف جسٹس سے ملا ہے. بالکل. اور چیف جسٹس پھر اخبار والوں سے ملے. جی ہاں. اب یہ تو جو کورٹ رپورٹر ہیں وہاں سپریم کورٹ کے، ہاں جی، ان سے اچھی گفتگو ہوئی ان کی. جی تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات. ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے تو ابھی تک گھونگھٹ نہیں اٹھایا. وہ تو اخبار نویسوں سے ملنے کو تیار نہیں ہے. ایک بار میری ایوان صدر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا. تو میں نے کہا بھائی آپ سے بڑا ڈر لگتا ہے میڈیا والوں سے. اچھا. تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا حجاب جو ہے ہٹائیں. اچھا. بھئی آخر مملکت کا کام چلا رہے ہیں، اپنا ایک فرائض ادا کر رہے ہیں، بڑا ایک ان کا شہرہ ہے، معیشت کو سنبھالا ہے اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو چلیے ان کے منہ سے بھی کچھ سن لیں. ٹھیک ہے. بہرحال حسیب ملک صاحب جسٹس صاحب جو ہیں، حالانکہ جج حضرات بھی بہت شرمائے رہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے شرف ملاقات بخش دیا. اس سے پہلے بھی مل چکے ہیں اور تبادلہ خیال بھی کر لیا. یہ تیسری ملاقات تھی صحافیوں کی سر. تیسری. حسیب ملک صاحب السلام علیکم. حسیب ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. حسیب ملک صاحب السلام علیکم. کیوں بلایا آپ لوگوں کو آج؟ کیا بتایا؟ مختلف پوائنٹس. مبارک ہو آپ کو، تیسری ملاقات ہو گئی، آپ نے دل کی بھڑاس نکال لی. شامی صاحب آپ کا شکریہ. بالکل شامی صاحب آپ کا شکریہ. بیسکلی جو آج کی ملاقات ہوئی ہے وہ IMF کی جو وفد آیا تھا ان کی ملاقات کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یہ ایک تو میسیج بھی فارورڈ کر دیا گیا تھا کہ تمام میڈیا نمائندگان سے چیف جسٹس جو ہیں وہ ملاقات کریں گے. اور جب ملاقات کا آغاز ہوا تو بیسکلی چیف جسٹس کی جانب سے 3 پوائنٹ کا جو ہے وہ کہا گیا کہ میں 3 پوائنٹ کے بارے میں بریف جو ہے وہ بات کروں گا اور تمام میڈیا نمائندگان کو بتاؤں گا. بیسکلی ان کا IMF وفد سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے بات کی. دوسرا ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پہ اظہار کیا گیا کہ بانی PTI، بلکہ ان کی جانب سے باقاعدہ نام بھی لیا گیا تھا کہ ان سے ان کا جو خط تھا وہ بھی موصول ہو چکا ہے. آپ کو کوئی تالا لگایا ہوا منہ پہ؟ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا انہوں نے. ہاں جی عمران خان صاحب کا نام لیا اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ایک USB فراہم کی گئی جس کے اندر تمام تر ڈیٹا موجود تھا، جس سے بہت زیادہ آسانی بھی ہوئی ہم لوگوں کو اور میری ریسرچر جو ٹیم ہے اس کو بھی بہت زیادہ آسانی ہوئی، کیونکہ اس جو خط تھا اس کے اندر تمام تر جو واقعات تھے کہ کتنے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، 26 نومبر والا واقعے کے حوالے سے کتنے کارکنان کی شہادت ہوئی اور باقی تمام تر جو کیسز وغیرہ چلائے گئے ان تمام تر کی وہ تفصیلات جو ہے وہ موجود تھی اس USB کے اندر. جی بالکل. تو اس کے حوالے سے بات کی اور ان کا یہ باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کا جو خط تھا وہ جو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ یہ معاملہ آئینی آرٹیکل 184(3) کا تھا، تو اس پہ جو ہے آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے اس کو وہ معاملہ جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے اور وہی جو ہے وہ سنے گا بھی صحیح. تو ایک واضح طور پہ ایک میسیج تو یہ چیف جسٹس کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ اوپن کورٹ کے اندر جو عمران خان کی طرف سے جو خط تحریر کیے گئے ہیں وہ اب جو ہے وہ چلائے جائیں گے، اوپن کورٹ کے اندر سنا جائے گا. اور تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایک خط تحریر کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے ان کی جانب سے بتایا گیا. تو اوورآل آج ان کی جانب سے جو وزیر اعظم کا خط کیا تھا، وزیر اعظم کا وہ جوڈیشل جو معاملات تھے اس کے اندر جو ترامیم کرنا وہ چاہ رہے تھے، تو اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئیں اور باقاعدہ طور پہ اٹارنی جنرل کے تھرو یہ میسیج بھی جوڈیشل اصلاحات کی بالکل تو اٹارنی جنرل کے تھرو جو ہے وہ میسیج بھی بھیجا گیا ہے کہ وزیر اعظم بھی اور اپوزیشن جو لیڈر ہیں ان کو بھی جو ہے میسیج بھیجا گیا ہے کہ وہ آئیں اور ملاقات بھی کریں اور اس میں اپنی تجاویز جو ہیں وہ بھی دیں. یہ بھی بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ IMF وفد کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی وہ بھی جو ہے چیف جسٹس کی جانب سے بتائی گئی کہ بیسکلی جب ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے جو ہے وہ آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا جو ہے وہ حلف ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وفد کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو ساری تفصیلات فراہم کی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ ماتحت جو عدلیہ ہے اس کا جو کنٹرول ہے یا وہ جس کے انڈر آتی ہے وہ وہ ہائی کورٹس کے انڈر آتی ہے. اس سے بھی ایک یہ میسیج ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ
بتائیں جی کہ ظاہری طور پہ کیونکہ عمران خان کے جو لوئر کورٹس کے اندر جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات ہوئی ہے جس کی بیس کے اوپر چیف جسٹس کو یہ وضاحت بھی دینی پڑی. دوسری جانب آج جو ہے جب یہ ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد سوالات کا ایک جو سلسلہ اس کا آغاز ہوا تو اس کے اندر جو ہے چیف جسٹس کی طرف سے ایک واضح بات کی گئی کہ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جو دو جو جسٹسز تھے, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, ان کی جانب سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا اور حالانکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں نے کہا کہ جو ہے بیٹھیں اور معاملے کو آگے بڑھنے دیں, جو ججز کی تعیناتیاں ہیں وہ مجھے کرنے دیں, اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا وقت دیں, یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کی اپائنٹمنٹ کے لیے جو 4 ججز کے نام آئے تھے, کیونکہ بیسکلی جو 5واں جو جج تھے, کیونکہ باقی دیگر ہائی کورٹ سے 5 سینئر ججز کے نام آئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 کے آئے تھے, کیونکہ 5ویں جو تھے جسٹس طارق محمود جہانگیری, ان کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے 4 ججز کے نام آگے فارورڈ کیے گئے تھے اور اس کے اوپر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک جو نام تھا اس کے اوپر میں نے اپنے جو ہے وہ رائے دی ہے اور اپنی ایک اوپینین دے چکا ہوں, جس اوپینین سے اٹارنی جنرل نے بھی اتفاق کیا ہے اور اسی بیس کے اوپر اگر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو میں اس بینچ کا بھی حصہ نہیں ہوں گا. جو سینیرٹی کے بارے میں نہیں بات ہوئی کہ جو چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کس کو مقرر کیا جائے گا, اور سر فراد ڈروگر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے تو ان کی سینیرٹی کا مسئلہ کیا ہوگا, سوال ہوا ان کے اوتھ کا مسئلہ کیا ہوگا, محسن اختر کیانی صاحب بن سکتے ہیں, یہ بات نہیں ہوئی. بالکل سینیریٹی کے حساب سے بھی حوالے سے بھی بات ہوئی تھی, اور کیونکہ بیسکلی جو پوائنٹ تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا, ان کا یہ بھی پوائنٹ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سینیریٹی کا معاملہ ہے اس کو بھی حل ہونے دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں اس کا بھی فیصلہ آنے دیں, اس وقت تک اجلاس کو ملتوی کیا جائے. چیف جسٹس نے کیا کہا اسی کے اوپر جب اسپیسیفک سوال ہوا سینیورٹی پہ, اور یہ جب اسپیسیفک سوال ہوا کہ محسن اختر کیانی صاحب سی جے بن سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ بالکل یہ ایک باقاعدہ طور پہ سوال ہوا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کیا چیف جسٹس نہیں بن سکتے, تو اس کے اوپر ان کا اسٹریٹ فارورڈ فوری طور پہ جو ہے فی البدی یہ جواب تھا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر ہو چکا ہے, جب معاملہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا تھا. اور سینیریٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سینیریٹی کے معاملے میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے اس میں کوئی رائے نہیں دی انہوں نے. جی اس کے اوپر ابھی جو ہے پراپر کوئی ان کی طرف سے رائے نہیں دی گئی, لیکن سینیریٹی کے حساب سے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کی جانب سے یہ باقاعدہ چیف جسٹس کو تحریر کیا گیا تھا. رائے پوچھ رہے ہیں آپ, جی آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا, وہ تو لیٹر ہم نے پڑھ لیا, آپ چیف جسٹس کی بات کریں. جی اس کے حوالے سے انہوں نے ابھی کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا, اور ان کا یہی تھا کہ یہ جب معاملہ آئے گا تو ہی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. بہت بہت شکریہ سر. ہمیں ایک کوئک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب, تو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خط کی سنوائی ہو گئی خان صاحب کے, کیونکہ اب ظاہر چیف جسٹس نے معاملہ آئینی جو ہے وہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا, آئینی ججز کمیٹی. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی چاہیے کہ وہ جو خط ہے اب میڈیا میں تو آئی گیا نا, وہ تو سر ملا ہی نہیں, پتہ نہیں, یہ تو باقاعدہ اوپن لیٹر تھا ان تک پہنچ تو گیا نا, اس کے بارے میں وہ بھی وزارت داخلہ کو یا وزارت قانون کو بھیج دیں. اچھا, تاکہ جو ضروری کارروائی ہے وہ اس پہ ہو جائے, تو اور جو جہاں جواب دینے کی ضرورت ہے جواب دے دیا جائے, کیونکہ یہ تو ایک پروپیگنڈا ٹول ہے نا. اب آپ نے اپنی جو گریونسز بیان کر دی ہیں اور وہ نشر بھی ہو گئی ہیں پوری دنیا میں, تو اب جو حکومت اپنا موقف ہے اس کو بھی واضح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اوپن خطوط کی تو ہم بات دیکھ رہے ہیں, اوپن ٹرائل کا بھی ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے آج, وہ جو فیصل چودھری صاحب ہیں, ہاں جی, وہ مطالبہ کر رہے ہیں اوپن ٹرائل. یہ تو
اوپن ٹرائل جو ہے یعنی اس وقت بھی جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ جیل میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں جانے کی اجازت تو ہے میڈیا کو اور وکلا کو بھی جانے کی حالانکہ وہ اجازت. ہر ملاقات میں شکایت کرتے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے نا اس پر پابندی ہے. اوپن ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ وہ تو جب بھی ٹرائل ہوگا تو جن اخبار نویسوں کو آنے کی اجازت ہوگی وہی جا سکیں گے نا، میڈیا کے لوگ. تو اوپر یہ ایک یعنی آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ یعنی اوپن ٹرائل نہیں ہے. اچھا، ایک سیمی اوپن ٹرائل ہے، یعنی سیکورٹی کی وجہ سے یہ جیل کے اندر ہو رہا ہے ٹرائل، لیکن یہاں میڈیا کو جانے کی اجازت ہے. ان کی تو یہ خواہش ہوگی نا کہ جیسے صدام صاحب کا چلا تھا کہ اوپن دکھایا جا رہا ہے لائیو. وہ تو دیکھیں نا، نہیں لائیو تو دکھائی نہیں جانا نا، لائیو تو سپریم کورٹ کی یا عدالتوں کی کارروائی جو ہے وہ لائیو تو نہیں ہوتی، یہ تو عدالت کا خصوصی حکم ہوتا ہے تو لائیو ہوتی ہے. تو ابھی تو میرے خیال یہ جو کلوز اس کو نہیں کہہ سکتے آپ، یعنی کھلی عدالت ہے، لوگ اس میں آ رہے ہیں، پر لیکن یہ کام تو پھر عدالت کا ہے نا، یہ درخواست انہیں عدالت میں دینی چاہیے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ہم تو ہمارے بھائی تو جاتے ہی ہیں وہاں میڈیا کے لوگ. ہاں جی، ہاں وہ کور کرنے کے لیے جاتے ہیں. اضافہ ہو جائے گا چند ایک. اچھا سر، آج کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے، آج بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات جو ہے وہ کرا دی گئی بالآخر، کیونکہ بڑا جو ہے نا وہ ہوا تھا. وکیلوں کی ملاقات بھی ہو گئی. جی ہاں، ان کی ملاقات بھی ہو گئی اور فیصل چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لمبی چوڑی گفتگو بھی کر لی. اب ان کی گفتگو میں کوئی مجھے کوئی قانونی نقطہ نظر نہیں آتا جب وہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا، سیاسی زیادہ سیاسی مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ان کا قانونی مشیر ہوں، ان کا وکیل ہوں، عدالت میں ان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. پیمبر بن کے وہ آتے ہیں نا سر، باہر پیغام دیتے ہیں. اب جیسے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس کہہ رہے ہیں عدلیہ آزاد ہے، اور ادھر بانی پی ٹی آئی کا جو پیغام لا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کورٹ پیکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، ججز کو امپورٹ کر کے لایا جا رہا ہے ہائی کورٹ. کہاں سے لا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ سے لا رہے ہیں. ہاں، کہاں سے لا رہے ہیں؟ کوئی انڈیا سے لا رہے ہیں، سری لنکا سے آ رہے ہیں، کوئی افغانستان سے آ رہے ہیں. بھائی اپنے ججز ہائی کورٹ کے جج ہیں نا، بالکل وہی ایلیویٹ ہو رہے ہیں نا. کوئی ہائی کورٹ میں نئی تقرریاں بھی نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ تو ایک اپوزیشن کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اس کا اظہار کر سکتی ہے، ہم اس کی زبان تو نہیں بند کر سکتے. ٹھیک. اچھا سر، آخری بس ایک بات کہ اب جو یہ وفد آیا آئی ایم ایف کا، اس سے کچھ لوگ ظاہر ہے جیسے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو سب کچھ بیان کریں گے، بتائیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، یہ سارا سب کچھ. تو حکومت جو ہے پھر اس سے مطمئن ہے اور عدلیہ مطمئن ہے کہ نہیں جی کام بالکل ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں، عدلیہ ہر ایک نے اپنا نقطہ نظر واضح کرنا ہے. حکومت اپنا نقطہ نظر واضح کر دے گی، ان کو اپنے دل کی بھڑاس وہ بھی نکال لیں جو نکال لیں، ان کو حق حاصل ہے اس کا. اور جہاں بھی موقع ملے گا وہ تو روئے پیٹیں گے، چیخے چلائیں گے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں ہے اور ان کے لیڈر جو ہیں جیل میں ہیں، اور کئی کارکن بھی جیل میں ہیں، مقدمے بھی چل رہے ہیں. تو وہ اپنی آج جو ہے اپنی بات کر دے گی. آج سر ایک اچھی خبر ہے، وہ کور کمانڈر پشاور ہاؤس جو ہے، کور کمانڈر ہاؤس پشاور حملہ ہوا تھا، ہاں جی، اس میں 5 عہدیدار یعنی کہ وہ ملزمان وہ بری ہو گئے. ہاں جی، اب لوگ بری ہوئے ہیں، ضمانتیں وزیر بھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری تفصیلات جو حکومت چاہے گی تو حکومت اپنی تفصیلات بھی رکھ دے گی. ہمارے محسن نقوی صاحب بھی وزیر داخلہ ہیں، موجود ہیں، وزیر قانون بھی موجود ہیں. تو یہ جو آج بریفنگ ہوئی ہے، اگرچہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ بھی ہم اس طرح کی بریفنگ کے عادی نہیں ہیں اور کوئی ایک پسندیدہ بات بھی نہیں ہے عدلیہ جو ہے، مگر لیکن باہر ہے کہ وہ تو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور انہوں نے ساری گفتگو کی ہے نظام انصاف کے حوالے سے، تو اس میں کوئی جھجکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے حقائق ہیں ان کو بتانے چاہیے. اور وہ جو چھپانے کی کیا ضرورت ہے اور شرمانے کی کیا ضرورت ہے. تو اچھی گفتگو کی ہے اپنے چیف جسٹس صاحب نے بھی، اپنا نقطہ نظر واضح کیا. اور پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کو انصاف بھی مل رہا ہے، ان کی سنوائی بھی ہو رہی ہے. تو ان سے شکایات بھی ہیں، شکایات کا ازالہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایک مقدمہ ایک عدالت میں آتا ہے، پہلے سول کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں آتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں آتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں آتا ہے. تو یہ ملزموں کو تو یہ حق تو ملتا ہے نا صفائی پیش کرنے کا. بالکل. اچھا سر، جب یہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو وہ بانی پی ٹی آئی اندر سے وہ بار بار پیغام ایک آتا ہے کہ ترسیلات زر کو روکو، تو وہ تو خبر آئی کہ جی ترسیلات زر تو زیادہ ہو گئی ہیں. وہ تو ایک دیکھیے ان کا جو یہ موقف تھا، یہ اس میں وزن نہیں تھا. بار بار یہ کہا گیا ان سے، لوگ اپنے گھروں میں بھیج رہے ہیں بھائی، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیزوں کو کیسے بھوکوں مار دیں. تو جو لوگ باہر گئے ہیں وہ اپنے ان بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے بھیج رہے ہیں. کوئی حکومت کے خزانے میں نہیں بھیج رہے ہیں. ان کو ملتے ہیں پیسے، ان کی روٹی روزی چلتی ہے. تو یہ بات ہی بڑی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ وہ پیسے نہ بھیجیں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے کیا. تو اس لیے ظاہر ہے کوئی اثر اس کا نہیں ہوا. ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے
اور اپنی اس طرح کی اوٹ پٹانگ اپیلیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا سر، لیکن ایک بات جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن، وہ بھی ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس آئی ہے، اس میں تو تنزلی ہوئی ہے پاکستان کی، یعنی کہ 2 پوائنٹس ہو گئے ہیں، 135 نمبر پہ قوالی ہوتی رہتی ہے کرپشن کی. جب ان کا دور تھا اس میں بھی ہو رہی تھی، مخالفوں کا دور تھا اس میں بھی ہو رہی تھی. انہوں نے تو ساری ان کی تحریک ہی تھی کرپشن کے خلاف تھی، انصاف کے لیے تھی. پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا، لیکن کیا ہوا اس زمانے میں، کس طرح کی گورننس تھی. اب اس کی میں کیا مثالیں دوں. اور یعنی آپ فرا گوگی کو دیکھ لیجئے، عثمان بزدار صاحب کو دیکھ لیجئے، تو کس سے کہانیاں اپنی جگہ ہیں. بھارت سسٹم اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ سکے، بر وقت پکڑ سکے جو قانون کو وائلیٹ کرنے والے لوگ ہیں. اور اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اہل سیاست کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اب اس میں تو اس حمام میں تو کپڑے کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، کسی کے پاس لنگوٹی ہے، کسی کے پاس بنیان ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو کیا رونا روئیں، کہاں کہاں دیکھیں. چلیں، وہ ایک لفظ آپ نے اوائڈ کیا. چلیں سر، کچھ باتیں پوری بھی ہو رہی ہیں. وہ آج اڈیالہ کا دورہ کیے چیئرپرسن نے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس. دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے کس حالت میں ہے. اور ان کو انسانی حقوق کی، یعنی جو قیدی ہیں ان کے بھی انسانی حقوق ہیں، ان سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں ہماری ایک بہت ممتاز صحافی تھیں، استاد تھیں، کالم نگار تھیں، ادیبہ تھیں، محترمہ راشدہ نثار. ہمارے دوست ڈاکٹر نثار زبیری صاحب بہت بڑے استاد، بڑے اخبار نویس ماشاءاللہ. اب تو ایک بہرحال گھر میں ہیں، یعنی ایک قسم کے محدود ہو گئی ان کی سرگرمیاں، لیکن ان کی اہلیہ تھیں. ان کا انتقال ہو گیا. وہ جامعہ کراچی کے جو شعبہ حیاتیات تھے اس کے بانی صدر تھے ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب. ان کے وہ بڑے تحریک پاکستان میں بھی بڑا حصہ لیا انہوں نے. ان کی بیٹی تھیں. اور نثار زبیری صاحب جو ہیں وہ روزنامہ جنگ کے جو طالب علموں کا صفحہ اس کے انچارج رہے. پھر ہمارے یہاں ہفتہ زندگی میں کالم بھی لکھتے رہے. پھر وہ ٹیچر ہو گئے، جامعہ کراچی سے وابستہ ہو گئے، اور ایک بڑی شاندار انہوں نے اپنی زندگی گزاری، بڑی اصول کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ. تو اب تو سرگرمیاں ان کی محدود ہیں. ان کی بیگم صاحبہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں. وہ بستر پہ بستر نشیں ہو چکی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور بڑا ایک دکھ ہوا ہے. ان کا کالم کا کیچ، اور راشدہ افضال ان کا نام ہوتا تھا پہلے، تو کالم لکھتی تھیں کراچی یونیورسٹی کے بارے میں روزنامہ جنگ میں. وہ بڑا ایک دھوم تھی اس کی. اب رخصت ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے نثار زبیری صاحب کو صبر دے. اللہ تعالیٰ دے صبر ان کو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.